बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले खामोशी, खामोश। अहम बातें करनी है आप सबसे, जरा आराम से, आराम से, आराम से। मुझे अंदाजा है आपके जोश और जुनून का, लेकिन थोड़ी सी खामोशी ताकि मेरी आप बातें सुने। अली ज़ैदी, सबसे पहले आपको और आपकी टीम को, जो अभी आपने सिंध का दौरा किया, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। हमें सबको आपके दौरे से एक चीज वाज़ेह हो गई कि सारे पाकिस्तान में जो खित्ता सबसे ज्यादा तब्दीली चाहता है वो सिंध है। सिंध के लोग आजादी चाहते हैं ये डाकू जरदारी से, और इंशाअल्लाह आपने तो दौरा कर लिया, अली ज़ैदी और शाह महमूद आप भी थे उनके साथ। अब अगले बारी मैं आ रहा हूं अंदरूने सिंध का दौरा करने के लिए आपके साथ। मेरी अब मिशन है कि जो जुल्म सिंध के लोगों से हो रहा है, ये जो 14 साल जरदारी माफिया ने सिंध के साथ किया है, मैं सिंध, अंदरूने सिंध के लोगों को खास तौर पे आज पैगाम देना चाहता हूं कि आजादी का वक्त इंशाअल्लाह आ गया है। उसके बाद कराची के लोग, कराची के लोगों के लिए एक तो मैं आप सबको केसीआर की मुबारक देता हूं, क्योंकि केसीआर अभी बनने वाली है। अभी तो ग्रीन लाइन, खैर उसकी मुबारक देता हूं, ग्रीन लाइन आ चुकी है, लेकिन अभी जो हमारा कराची का पैकेज आपके सामने आता जाएगा, और मेरा ये यकीन है कि कभी कराची में किसी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कभी वो काम नहीं किए जो इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। मुझे अपनी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स उन्होंने हमारी हुकूमत को दिया, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, और उसकी वजह से हमें तौफीक मिली कि हम अपनी आवाम के ऊपर बोझ कम करें। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया। डीजल सस्ता किया, 5 रुपए यूनिट बिजली सस्ती की, जब दुनिया में दोनों की कीमतें ऊपर जा रही हैं। आज आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। दुबई में अपनी उनकी जमीन से तेल निकलता है, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। उसके बावजूद, क्योंकि मेरी कौम ने मुझे रिकॉर्ड टैक्स दिया, मैंने उसका टैक्स का फायदा अपनी कौम को पहुंचाया और महंगाई से आपको बचाया। और उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क सही रास्ते पे निकल गया है। जब तक एक मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस और 4 फसलों की सबसे ज्यादा पैदावार हमारे दौर में पिछले साल हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क सही रास्ते पे निकल गया।
اور شاید اسی لیے یہ جو ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے ان کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہر مشکل سے یہ گورنمنٹ نکلتی گئی. پہلے دیوالیہ والی حکومت ملی, بینکرپٹ, اس سے ملک کو بچا لیا. پھر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا, اللہ نے اسے ہمیں نکال دیا. اس کے بعد افغانستان کا مسئلہ آیا, اس کی وجہ سے یا ڈالر کے اوپر پریشر پڑا کیونکہ ڈالر ادھر جانا شروع ہو گیا افغانستان کی فضا کی وجہ سے, کہ ایک خوف تھا لوگوں کو کہ حالات کیا بگڑیں گے. ڈالر لیے لوگوں نے تو یہاں پریشر پڑا ہمارے پہ, اس سے اللہ نے ہمیں بچایا. پھر اب یوکرین, اس کی وجہ سے اور زیادہ گندم اوپر, تیل اوپر, کوئلہ اوپر, گیس اوپر. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنی قوم کو ان ساری چیزوں سے بچایا ہے. تو اب آج جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے باشعور کارکنوں, اب ذرا آرام سے سنیں. انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک چلائی. عدم اعتماد کا انہوں نے اسمبلی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا. میں آج اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں. اصل میں سنیں دیکھیں, ایک کہات ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو یہ چوروں کے ٹولے کی جو انشاءاللہ میں اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے, ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے. میرے ایک منٹ, کراچی کے سنو تو صحیح, سنو کراچی کے کارکنوں, دیکھو آپ کا جو چیئرمین ہے پارٹی کا, اس کو دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں 5 یا 6 ٹاپ کپتانوں میں مانا جاتا ہے. سنیں ابھی. اور کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ کرکٹ میں کپتان کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلا دن جب ٹیسٹ کا شروع ہوتا ہے تو تب سے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ دوسرے دن کیا ہوگا, تیسرے دن کیا ہوگا, چوتھے دن اور 5ویں دن میچ اس نے کیسے جیتا ہے. اگر اس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ کامیاب کپتان نہیں بن سکتا. تو میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا یہ چوروں کے ٹولے کی, یہ ڈاکوؤں کی. 25 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں, 25 سال سے ان چوروں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں. یہ پالیٹکس نہیں کر رہا, جہاد کر رہا ہوں, کیونکہ میں اپنے ملک کے لیے ان چوروں کے خلاف لڑ رہا ہوں. تو میں اب ذرا سنیں, اب میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہر 2 مہینے کے بعد چور اکٹھے ہوتے ہیں. جی آج گورنمنٹ گئی, کل گئی, دھرنا ہوا, دھرنا اٹھا, لانگ مارچ ہوئی. تو میں یہ 3.5 سال سے ملک کو سنبھال رہا تھا جو چوری اور دیوالیہ نکال کے اربوں ڈالر چوری کر کے یہ ملک کا باہر لے کے گئے, تو ہم اس ملک کو سنبھال رہے تھے. لیکن ہر 2 مہینے کے بعد جی اب گورنمنٹ گئی, کل گئی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے. تو اب اللہ سنے تو صحیح. Lord,
اللہ سنے 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 اللہ مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے. ایک انسان جو اللہ سے مانگتا ہے اپنی قوم کے لیے، اس کی زیادہ دعائیں سنتا ہے. تو اوپر والے نے میری دعا سنی لی، اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کر دے. اب کیا ہوگا؟ اب ذرا سنیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ادھر آ گئے ہیں، یہ ادھر پھنس گئے ہیں. جدھر یہ صرف ادھر پھنسے نہیں ہے ٹریپ میں، یہ ادھر نہیں پھنسے کہ صرف یہ ان کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی. یہ ادھر نہیں پھنسے. کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے. عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے، ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. جو اب تک میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کبھی یہ مسئلہ، کبھی دنیا کا، اب جس طرح میں نے بتایا کرونا آ گئی تو لاک ڈاؤن ہو، میرے اب ہاتھ، وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا، وہ اب کھل جائے گی. اور میں نے ذرا سنیں، پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے، جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری. یہ آدمی، یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو مرواتا ہے، غنڈوں کو استعمال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، چوری کرتا ہے. زرداری سسٹم میں یہ ہر چیز کے اوپر کمیشن کھاتا ہے، ساری دنیا میں باہر پیسہ بھیجتا ہے. آصف زرداری، تمہارا وقت آ گیا. ہر جگہ یہ پیچھے پھرتا ہے، پیسے کے ٹوکرے لے کے. 20 کروڑ کی اس نے رقم ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. مجھے ایک آدمی نے، میرے مہمان نے کل آ کے بتایا، جی مجھے انہوں نے 20 کروڑ روپیہ آفر کیا. میں نے کہا لے لیتا ہوں، پکڑ لو پیسے، حرام کا پیسہ پکڑ لو، اور اس کے بعد کوئی پناہ گاہ کھول دینا، کوئی لنگر کھول دینا، کوئی یتیم خانہ کھول دینا، ثواب ملے گا تمہیں. لیکن زرداری، یہ جو جب تمہیں نیب بلاتی ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا مقصود چپڑاسی والا. کون ہے وہ مقصود چپڑاسی والا؟ مقصود چپڑاسی والا شوباز، جوتے پالش کرنے والا، بوٹ پالش کرنے والا. وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے. اب وہ جو کھینچتا گیا ہے، جی میری ہر روز جب کیس ہو، مجھے کبھی کرونا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا وکیل نہیں آتا، کبھی کمر میں درد ہو جاتی ہے. لیکن مقصود چپڑاسی والا، تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے. تمہارا بھی، تمہیں پتا ہے کہ اگلے 3 مہینے کے بعد تم پوری طرح جیل میں ڈالو گے. اور جو تم نے اربوں روپیہ اس ملک کے باہر، اپنے بیٹے کو باہر بٹھایا ہوا ہے، اپنے داماد کو باہر بٹھایا ہوا ہے، فکر نہ کرو، ان کو اس سے پیسہ ہم واپس لا کے بجلی کی قیمت اور کم کریں گے. اور پھر ان کے ساتھ مل گیا ہے ڈیزل. سنیں ذرا، اب یہ سنیں، اب یہ اب ان تینوں کی شکلیں دیکھو. یہ نکلے کیوں ہیں؟ ملک کو بچانے کے لیے.
جو 30 سال اس ملک کا خون چوستے رہے ہیں اب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جی ملک کو عمران خان سے بچانا ہے. ملک کو نہیں آپ نے بچانا, اپنے آپ کو بچانا ہے عمران خان سے. اور فضلو سن لو, کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے, اس کو مولانا کہنا گناہ ہے. ڈیزل میں دیکھیں عزت ذلت اوپر والا دیتا ہے. اب دیکھیں ایک دینی آدمی, جو کبھی بھی دینی آدمی کو تو اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے, اللہ کو تو اس کو عزت دینی چاہیے. اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں, شرم کی بات ہے. تو فضلو, مسٹر ڈیزل, تم بھی تیار ہو جاؤ. اس نے کہا جب اس کو نیب نے بلایا, اس کے پاس اربوں روپے کے اثاثے ہیں, پتہ نہیں کدھر سے آئے, کیونکہ کام تو یہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے. تو جب نیب نے اس کو بلایا تو کہتا میں 2000 لوگ لے کے چلا جاؤں گا. نیب کو ڈرا دیا اس نے. فضلو تیار ہو جاؤ, یہ جب فیل ہوگی, یہ جب آپ کی فیل ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی, تو اس کے بعد اگر 2000 لوگ تم نیب کے باہر لے کے آؤ گے, 1,00,000 لوگ میں لے کے آؤں گا. تم نے اس ملک کا دین کا کافی ہمارے میں ابھی سنے انشاءاللہ ابھی میں جمعے کو دیر جا رہا ہوں, دیر کے لوگوں نے مجھے بلایا ہوا ہے. اتوار کو میں پنجاب میں حافظ آباد جا رہا ہوں. میں اپنی قوم کو, ساری قوم کو بتاؤں گا کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے, اس کی خلاف جنگ عمران خان اکیلے کی نہیں ہے, ہر بچے کی جنگ ہے ان چوروں کے خلاف. ہر پاکستان کی, چاہے عورت ہو, چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, ہم سب نے یہ جو 30 سال اس ملک سے کرتے رہے ہیں, ہم نے سب نے مل کے ان کو ادھر پہنچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا, پاکستان کے جیلوں کے اندر. اور آصف زرداری, اور خدا کا واسطہ ہے, یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو. 15 سال ہو گئے ہیں, بارش آتا ہے 15 سال کے بعد, چینی اگتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, میں نے انگریزوں کو 2 سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے. 15 سال ہو گئے ہیں, کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یا آتی ہے, اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک. اور یہ ٹولہ, یہ چوروں کا ٹولہ ملک کو بچانے کے لیے نکلا ہے. یہ ادھر آ گئے. پھر سے میں کہتا ہوں, جب ان کرپٹ چوروں کی موت آتی ہے تو یہ آج اسمبلی کی طرف جو آ رہے ہیں, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں. اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں, میرے کراچی کے لوگوں, انشاءاللہ یہ ملک ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے. اس ملک بننے کے اوپر جو نعرہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے. اور یہ ڈاکو جنہوں نے پیسے چوری کر کے باہر رکھے ہوئے ہیں, یہ ہر باہر سے طاقتوں کے سامنے یہ جھکتے رہے ہیں. اس ملک کے اوپر 400 ڈرون اٹیکس ہوئے 10 سالوں میں, جب یہ زرداری اور نواز شریف اقتدار میں تھے. ایک دفعہ یہ نہیں بولے. کون بولا تھا؟ تحریک انصاف نکلی تھی. ہم نے یہاں دھرنے کیے تھے ڈرونز کے خلاف, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن خداؤں کی پوجا ان کی کرتے ہیں
जिधर इनका पैसा पड़ा है, चोरी का पैसा इनका उन मुल्कों में पड़ा हुआ है, ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात के लिए खड़े नहीं होंगे। मैं हमेशा समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे दोस्ती करनी चाहिए। किसी मुल्क के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं किसी मुल्क को यह इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी कौम के मफादात के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करे। इनका जिनका पैसा बाहर पड़ा है, ये आज बड़ा बोल रहे हैं जी, ओहो इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उनको याद कराया है कि जब हमने आपके साथ आपकी जंग में शिरकत की थी, हमारे 80,000 लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हमारे मुल्क में कबायली इलाका हमारा तबाह हो गया था। हमारे लोगों ने नकल मकानी की थी, 35 लाख लोगों ने। मैं इनको सबको याद कराता हूं कि हमने कुर्बानी दी थी। हमारी किसी ने ना अप्रिशिएट किया, ना हमें हमारा शुक्रिया अदा किया। तो आप जब कहते हैं कि अब हम आपके साथ फिर मिल जाएं, मैं सिर्फ तब मिलूंगा जब भी आप अमन के लिए निकलेंगे। मैं अमन के में आपके साथ आऊंगा, लेकिन किसी जंग में आपका साथ नहीं दूंगा। शुक्रिया।